हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। आज डॉलर ने रुपए के मुकाबले में फिर एक उड़ान भरी और 148 के ऊपर बंद हुआ है। ओपन मार्केट में लोगों ने कहा कि उन्हें 149 150 पर भी नहीं मिल रहा डॉलर। कल डॉलर में जो इजाफ़ा देखा गया था, जो 142 से अचानक वो 146 तक पहुंचा, फिर गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और 2 रुपये कम पे बंद हुआ, 144 हो गया था। मगर आज फिर डॉलर बढ़ा और अभी जब तक मार्केट बंद हुई है तो डॉलर 148 147 पे और ओपन मार्केट में जो है वो अपनी मर्ज़ी से लोग दे रहे हैं। कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक कमेटी भी बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि ये इसको कंट्रोल करे। ज़ाहिर है ऐसे हालात में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, मगर आज उसका कुछ नहीं हुआ। कल मनी एक्सचेंज जो डीलर्स हैं उन सबको बुलाया गया था। मलिक बोस्तान साहब जो सदर हैं उनके साथ भी मीटिंग हुई थी और कल कम अज़ कम ये कहा गया था कि डॉलर मज़ीद नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो IMF के साथ मुआहदा हुआ है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि डॉलर को मार्केट फोर्सेस पर छोड़ा जाएगा और जो भी मार्केट फोर्सेस डिटर्मिन करेंगी डॉलर का रेट वही होगा। तो ज़रा अच्छा, अब देखें, अब कुछ चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ रही। अब ये जो कमेटी है ये आई एम सॉरी टू से एक गिमिक है, एक ड्रामा है और एक बहुत ही अजीब व गरीब ड्रामा है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि पहले मैं इनकी जो 2-3 सिफारिशात हैं उस पर मैं आपको उसके बाद मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। हफीज़ शेख साहब सरबराह है कमेटी के, गवर्नर स्टेट बैंक मेंबर हैं कमेटी के, और ये जो एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है ECAP, उनके नुमाइंदे जैसे आपने कहा मलिक बोस्तान साहब और भी लोग उसमें शामिल थे। ठीक है, डॉक्टर हफीज़ शेख आए ही हैं एक तरह से कि ये जो IMF की सिफारिशात हैं और जो उनकी जो पॉलिसी रिकमेंडेशन है उनको इम्प्लीमेंट करना है। आपने जैसे आपने कहा उसमें कहा था कि डॉलर को फ्री फ्लोट करो। मार्केट फोर्सेस क्या होती हैं उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले सालों तक तनकीद हुई और मेरी नज़र में जायज़ तनकीद हुई इसाक डार की पॉलिसीज़ में कि आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने कीमती फॉरेक्स, ठीक है, को आपने इस्तेमाल किया डॉलर को आर्टिफिशियली नीचे रखते हुए। अब इसको रिलीज़ कर दिया है तो जाहिर है ये ऊपर जाएगा। आपको ये पता है और आपका ये मौक़िफ़ है, आपका ये पॉलिसी भी यही है कि डॉलर को फ्लोट करें, तो फिर इस कमेटी बनाने का क्या फ़ायदा? मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप अवाम पॉलिसी के साथ आप कंसिस्टेंट नहीं हैं। अवाम को मत दें टॉफ़ी के जनाब नहीं हम कर रहे हैं। टॉफ़ी भी नहीं है यार। अभी उनकी आप सिफारिशात सुने, ठीक है, कि जी एक साहब कहते हैं कि जी जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है यार इसका एक बड़ा हाथ है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि जब अफगान आते हैं यहाँ पर पैसे लाके वो हमारे बैंक में डिपॉजिट नहीं करते, वो दुबई या यूरोप मुमालिक में भेज देते हैं और अगर इसको कंट्रोल किया तो $2 बिलियन लोकल इकोनॉमी में इंजेक्ट कर लेंगे। क्या इसकी कैलकुलेशन है मुझे नहीं पता। एक और रिकमेंडेशन जो बोस्तान साहब की जानिब से आई है कि जी अभी लिमिट है कि हर पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क जाता है वो $10,000 ले जा सकता है, इसको आप 3,000 तक ले आए और इससे भी हर साल $2 बिलियन आपके बच जाएंगे। अगेन क्या इसकी कैलकुलेशन है? आई डोंट नो। अब जहां तक डॉलर की बात है तो अब जाहिर है कि हमारे यहाँ करेंसी को एक कमोडिटी की तरह नहीं समझा जाता। एक कमोडिटी है। कमोडिटी की कीमत कैसे डिटरमिन होती है? सप्लाई और डिमांड से, ठीक है, जितनी मांग है और जितनी अवेलेबिलिटी है। यहाँ पर ये एक पॉलिटिकल फुटबॉल है, इस पर सियासत खेली जाती है। जब हम बात करते हैं और बहुत इकोनॉमिस्ट हमेशा ये जुमला यूज करते हैं मार्केट फोर्सेस क्या है यार? जैसे एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती हमारे यहाँ कि वो ऐसा ही है, हाँ, कि वो सारी चीजें रेगुलेट करता है पॉलिटिक्स पे, वैसे मार्केट फोर्सेस वैसे होती क्या? अच्छा, अशरफ खान हमारे साथ हैं यार, बिल्कुल। अशरफ खान जो है ये आप इन्हें हल्का ना लें, ये ब्यूरो चीफ हैं एजेंस फ्रांस प्रेस के, AFP के, और इकोनॉमी पे इनकी गहरी नज़र है बिजनेस रिकॉर्डर में और वैसे भी। और इसके अलावा हम इनसे जो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है उसमें कोई और भी काम लेंगे। ये बताइए जो मार्केट फोर्सेस हैं जी, ये जैसे हम कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया इलेक्शन में और या इलेक्शन के बाद, ये मार्केट फोर्सेस क्या क्या मतलब है? आम ABC बताएं। बिल्कुल, मार्केट फोर्सेस बड़ी सिंपल हैं। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जो डॉलर का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है दैट इज इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। और वही मार्केट जब एक्सपोर्टर को जो है उनकी जब प्रोसीड्स नहीं आती तो डॉलर की डिमांड जो है बढ़ जाती है। इम्पोर्टर्स को चाहिए होती है उस वक्त भी डॉलर की, ये मार्केट मेजर मार्केट फोर्सेस हैं।
باقی جو کھوڑو صاحب نے کہا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ یا جو وہ لوگ جو ہولڈنگ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا کوئی بہت بڑا سگنیفیکنٹ وہ نہیں ہے. اور 20 ارب ڈالر کا تو ہمارا ڈیفیسٹ ہی ہے جو سیدھا جو ہے ہمیں کہیں سے فائنینس کرنا ہے. تو یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ہمارا، اور جو بڑھ رہا ہے. ایکسپورٹ ہماری نہیں بڑھ رہی ہیں اس کے باوجود کہ انہوں نے ڈالر ڈی ویلیو کیا ہے. تو یہ مارکیٹ فورسز یہی ہیں، یہ کوئی نامعلوم افراد نہیں ہیں. اچھا. یہ تو ایک انسٹنٹ جو ایک آپ کے پاس ریمیڈی ہوتی ہے ڈالر کو منگوانے کی، ایکسپورٹ بڑھانے کی، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کرنسی جو ہے اس کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں. لیکن اس سے گروتھ بڑھنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، پروڈکشن بڑھنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم جو ہے میجرز چاہیے، جو نہیں ہے ہمارے پاس. بنیادی لانگ ٹرم چیز ہے جو آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. سی پیک کے ذریعے ہمارے پاس پاور پلانٹس آ گئے ہیں، لیکن ابھی مینوفیکچرنگ بیس ہماری وہیں پر ہے. انڈسٹری کا میں فگرز دیکھ رہا تھا کہ 12% پہ آ گئی ہے ہماری جو ٹوٹل انڈسٹریل گروتھ ہے اس سال. 12% ہے جو الٹیمیٹ فگر آئیں گے، ہو سکتا ہے اور کم ہو جائے. تو انڈسٹری تو بالکل بھی پرفارم نہیں کر رہی. اس کی جو بھی ریزن ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. بجائے اس کے آپ ٹریڈنگ پہ ہی جا سکتے ہیں، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹریڈنگ پہ آپ کا جو سوال تھا وہ یہ پروڈکشن پہ آ گئے ہیں، گروتھ پر آ گئے ہیں. آپ بات کہتے ہیں کہ ایکسپورٹس کیوں نہیں بڑھے. اس میں میری نظر میں 2 چیزیں ہیں. دیکھیں، اگر آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو آپ جو مال بیچ رہے ہیں وہ باہر کے ملک والے سستے میں خرید سکتے ہیں. لیکن کیا صرف پرائس ہی فیکٹر ہوتا ہے یہاں پہ، یا کوالٹی آف پروڈکٹ بھی فیکٹر ہوتا ہے؟ میرا کہنے کا دیکھو، یہ ڈیمانڈ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آئی تھی، یہ ڈیمانڈ ایکسپورٹرز کی جانب سے آئی تھی کہ جناب آپ ڈی ویلیو کریں تو ہم اس کو جو ہے ڈی ویلیویشن کب ہوئی ہے؟ سمویئر ان اگست. یو کی ناٹ ابھی ڈیٹرمن، ٹھیک ہے، آپ کو اب نیکسٹ اگست کی فگرز لینی ہوں گی ٹو ڈیٹرمن کہ ایکسپورٹس میں گروتھ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جو ٹرینڈ بھی تو آپ دیکھتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں تو وہ ہوتی ہے، ٹرینڈ نیگیٹو میں جا رہا ہے. صرف مال سستے کرنے سے مال نہیں بکتا. نہیں دیکھیں امپیکٹ تو آیا ہے اس کا. ایکسپورٹس تھوڑی سی جو ہے نامنلی بڑی ہیں اور امپورٹ کچھ کم ہوئی ہیں. لیکن بہرحال یہ بالکل صحیح بات ہے کہ کوالٹی پروڈکٹس کی آپ کی نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم نے ٹرینڈ بہت پہلے مس کر دی ہے. جب WTO میں ہم انٹر ہو رہے تھے تو ہم نے اپنی جو کوالٹی ایشورنسز کے جو ہمارے اسٹینڈرڈ تھے وہ بالکل پور ہے. اب ظاہر ہے کمپٹیشن کا ٹائم ہے، اور اس وقت آپ کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سے اپنی انڈسٹری کو ریوائیو کریں یا ریویمپ کریں اور اس اسٹینڈرڈ پر آ سکیں. نہیں، لیکن یہ تو دیکھیں ریفارم سے ہی ہوگا نا. اب ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا امیڈیٹ ریزلٹ. کوئی شارٹ ٹرم سولوشن ہے؟ سب لوگ، آپ لوگ لانگ ٹرم کی بات کریں، کوئی شارٹ ٹرم ہے؟ گیدر سنگھ کی ہے، اللہ دین کا کوئی چراغ ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ ڈی ویلیو کر دیں اور آپ سبسڈیز دیتے رہیں، یہی شارٹ ٹرم میجرز. وہ تو اب حرام ہے. ایک چیز جو عام آدمی پوچھ رہا ہے کہ بھئی ڈالر جو ہے وہ عام آدمی کی زندگی پہ کیسے اثر انداز ہوگا؟ ہمارا تو یہاں پہ ڈالر دیکھا ہے، وہ ڈالر اس نے دیکھا بھی نہیں ہے. وہ جو عام آدمی پیسو پلیئر ہے، لیکن سب سے زیادہ اسی پر اثر انداز ہو رہا ہے کہ آپ ساری آئل امپورٹ کر رہے ہو، جو بھی امپورٹڈ گڈس استعمال کر رہے ہیں. آئل کے پرائسز بڑھیں گے تو عام آدمی جو ہے اس کا پیٹرول ڈلوانا مشکل ہو جائے گا. اور تو الٹیمیٹلی جو وکٹم ہے وہ تو عام آدمی ہے. ایکسپورٹر یا امپورٹر تو وہ تو مینیج کرتے رہتے ہیں اپنی چیزیں، لیکن عام آدمی کے لیے بہرحال یہ جو ہے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو ہے ٹف ٹائم ہے تو وہ رہے گا. عام آدمی کے لیے 70 سال سے ایک ہی نسخہ چل رہا ہے، اور وہ ہے کہ برداشت. عام آدمی وہ ایندھن ہے جس پہ معیشت کی ہنڈیاں پک رہی ہیں. ہاں صحیح بات. ایک بریک لے لیں اور پھر کچھ پکاتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ڈالر کی جو اڑان ہوئی ہے اور اس کے معیشت پہ کیا اثرات ہوں گے. تو ڈالر کے بارے میں ہم نے بات کر لی، کرنسی ڈیویلیویشن ہو گئی، ساتھ ساتھ انٹرنیشنل آئل پرائسز کا بھی پریشر ہے. تو اب یہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن جو اتنا چلا رہی ہے، اگر وہ آ جائے گی تو وہ کیا ایسا تیر مار لیں گے. تو ظاہر ہے ان کی بات میں بھی دم ہے، کیونکہ پچھلی حکومت میں ظاہر ہے آئل پرائسز کافی اپوزیشن آنے میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے. ان حالات میں کون آنے میں پاگل ہوگا کہ اس طرح والی جائے گا؟ ہاں نہیں دیکھیے مبشر صاحب، یہ جو ہے بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اس وقت، یہ ہماری اکانومی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایمیننٹ تھیں اور یہ ہونی چاہیے تھیں.
اسد عمر صاحب بالکل صحیح کام کر رہے تھے. میرا خیال ہے کہ کوئی پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے ان کو جو بھی فیکٹر تھے ریموو کیا گیا. لیکن یہ اسٹیپس لینے بے حد ضروری ہیں. ہمارے ظاہر ہے یہ پاپولر اسٹیپس نہیں ہیں اور لوگوں کو پسند نہیں آئیں گے, اور 1-2 سال جیسا کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے لوگوں کے لیے پریشانی رہے گی. لیکن اگر اس کو انہوں نے سسٹین کر لیا تو پھر میرا خیال ہے کہ بہتر جو ہے ایک ہم راہ پہ چل پڑیں گے, اور امید ہے کہ چیزیں جو ہے بہتر ہونا شروع ہوں. لیکن یہی بات جو زرار بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں کہ آپ نے ٹھیک ہے ایک طرف سے تو آپ ان پاپولر ڈیسیجنز بھی لے رہے ہیں, دوسری طرف سے آپ اس سچویشن کی طرف جو اچھے دن ہیں یا آنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں, یا اسی طرح آپ جو ہے ایمرجنسی میں, یا جیسے انہوں نے کہا تھا اسد عمر نے ICU میں معیشت رہے گی. تو دیکھیں امیل, اگر میں اس کا جواب دوں, آدھی گیم ہوتی ہے پرسیپشن کی. ٹھیک ہے, آپ نے اگر ہارش سٹیپس لینے ہیں آپ اون کر لیں, اور اون کیا ہے کہ یار دیکھو بھائی مشکل وقت ہے, پھر اس طرح کی کمیٹی بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کرنسی ایکسچینج والوں کو ایشورنس دینی تھی, آپ کو کمیٹی میں کے تھرو ایشورنس دینے کی ضرورت نہیں, آپ فون کر کے بول سکتے ہیں کہ یار دیکھ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤ. صحیح ہے. پرابلم یہاں پہ کیا ہے کہ پرسیپشن جو ان کی آ رہی ہے, اور دیکھیں ایک تو ہوتا ہے پیور اکنامکس جی, نمبرز اور سپلائی اور ڈیمانڈ. دنیا میں کوئی چیز پیور نہیں ہے. ہاں, آپ کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ چلتی ہے پرسیپشن پہ. جیسے اب یہ اسٹاک مارکیٹ گر رہی ہے تو کیا واقعی لکی سیمنٹ کی ایک فیکٹری کم ہو گئی ہے؟ نہیں, ان کی پیداوار بھی وہی ہے, ان کی پروفیٹیبلٹی بھی وہی ہے. پیداوار نہیں دیکھیں پیداوار گری ہے لیکن اس ریشو میں نہیں. میں ایک اور بات کرتا ہوں. یہاں چیزیں گرتی ہیں پرسیپشن پہ. بزنس کمیونٹی میں بھی جب کانفیڈنس آتی ہے نا کہ یار the government knows what it's doing, پھر ہی آپ کو انویسٹ کرتے ہیں. مارکیٹس اور بزنس مین بہت پینکی ہوتے ہیں, اور ان میں بھی بھیڑ چال چلتی ہے, جیسے سیاستدانوں میں چلتی ہے, جیسے میڈیا میں چلتی ہے. حکومت کا کیا کام ہے؟ حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو نوکریاں بانٹیں, آپ لوگوں کو سبسڈی بانٹیں. حکومت کا کام ہے کہ آپ ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں جہاں پر لوگ خود کام کر سکیں. یہ پرابلم ہے. انفارچونیٹلی ہماری جو حکومتیں رہی ہیں وہ مائکرو مینجمنٹ کے بڑی شوقین نہیں ہیں جی. ہر ایک چیز میں اپنی ٹانگ اڑائیں, آپ کی پوری بیوروکریسی بھی بیٹھی ہوئی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تھوڑا سا اسٹیپ بیک کریں, چیزوں کو ایزی کریں, چیزوں کو ریشنلائز کریں, ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں گے. لیکن اس کے لیے تو محنت لگتی ہے نا. مسئلہ یہ کہ یہ اگین وہی بات ہے کہ دیکھیں یہ حکومت کا پرسیپشن اس لیے بہتر تھا کہ یہ جب آئی کہ سب کا یہ خیال تھا کہ یہ ان کے پاس کوئی آؤٹ آف دا باکس آئیڈیا ہے, اینڈ دے ہیڈ بین سیئنگ فار, یا ایٹ لیسٹ آئیڈیا ہے. یہ ڈرا بیک رہا ہے ان کا کہ چونکہ انہوں نے اتنے سبز باغ دکھائے لوگوں کو کہ جو IMF کے پاس نہیں جائیں گے, یا ڈونرز کے پاس نہیں جائیں گے, یا ڈالر کو 90 سے بھی کم پہ لے آئیں گے, تو ظاہر ہے یہ چیزیں اتنی جو ان کے اب گلے آ رہی ہیں, جو ایکسپیکٹیشن تھی لوگوں کی, وہ جو ہے مجھے لگتا ہے بالآخر انہوں نے 9 مہینے بعد سبز باغ سے نکلنے کا راستہ تھوڑا سا نظر آ گیا ہے, پھر گندے نالے کی طرف جو ہے اب یہی کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کہ کیا کامنٹیٹرز کے حساب سے اب شاید ایک راستے پہ چل پڑے ہیں, اچھا ہے برا ہے لیکن راستے پہ پہلی بار یہ حکومت چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اکنامک معیشت کے تعلق سے. لیکن یہ جو اچھے یا برے راستے پہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیا حکومت کو بھی پتہ ہے کہ وہ کسی راستے پہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یا صرف ہمیں ہی دکھائی دے رہا ہے؟ یہ بتائیے. میرا خیال ہے کہ جو پلانرز ہیں, اور ابھی انڈکشن ہوئی ہے حفیظ شیخ صاحب کی, ظاہر بڑے پرومیننٹ اکانومسٹ ہیں, جو اسٹیٹ بینک کے جو گورنر اپوائنٹ ہوئے ہیں, اور وہ IMF سے آئے ہیں. بڑی تنقید ہو رہی ہے ان کے اوپر, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا کی اکانومی کو اور پاکستان کی اکانومی کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. اور ظاہر ہے عمران خان اکانومی کے آدمی نہیں ہیں, تو ان کا مجھے نہیں پتا کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے, لیکن ان کے جو کیبنٹ جو لوگ ریسپانسبل ہیں وہ چیزیں سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک, چلیے یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے کیوں آپ کو یقین نہیں ہے؟ نہیں, مجھے میں وہی ڈائریکشن دیکھنا چاہ رہا ہوں نا. دیکھیں انہوں نے یہ تو سبز باغ اپنی جگہ چھوڑ دیں ان کو بھی, 90 دن میں یہ ہو جائے گا. اصل میں جو ہے نا اسٹرکچرل ریفارمز کی بات ہو رہی ہے نا, تو یہ ویزیبل نہیں ہے. یہ ساری جو ہے اس وقت امپیکٹ آئیں گے اس کے جب یہ ہو چکے ہیں. کون سی اسٹرکچرل ریفارم؟ جو یہ جو ہے آپ کو اسٹیٹ بینک کی آٹونومی ہے, یا جو ہے ڈالر کو ایک صحیح اس کی جو فیئر ویلیو پہ لانا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے, یا پرائیویٹائزیشن پہ آپ کو کرنا ہے, ساری چیزیں یہ سارے ڈیسیشن لینا, یہ سارے. لیکن یہ اسٹرکچرل ریفارم تو نہیں ہے نا باس. اسٹرکچرل ریفارم تو ہے کہ آپ FBR کو ریفارم کریں, آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیں, یہ ساری ایز آف ڈوئنگ بزنس کو امپروو کریں. یہ ساری اس کا حصہ ہیں, کیونکہ آپ ایک بڑا لاس جو ہے آپ سبسیڈائز کر رہے ہیں اسٹیٹ رن
آرگنائزیشنز کو لیکن مجھے یہ بتائیں، دیکھیں یہ طے نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر پرائیویٹائز ہوتی ہے تو آپ کا ایک بڑا برڈن بجٹ بالکل بچے گا، لیکن 9 مہینے تک اسد عمر کہتے رہے کہ پرائیویٹائز نہیں ہوں گی. اچھا وہ تو چلو بات کر دیں یار، ہو گیا نا، اس کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے آپ بہت زیادہ. اب آتے ہیں یہاں پر، اب یہ بات ہوئی نا پولیٹیکل ول. اچھا بڑی مزیدار بات ہے، دیکھیں پی 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 تو ہمیشہ پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہی رہی ہے، ظاہر ہے ورکرز کی پارٹی ہے، بندے بھی کھبانے جو بھی. ہاں اور یہ بھی ہے. کچھ انڈیکیشنز یہ بھی آ رہی ہے کہ اگر یہ لوگ پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے تو، اور شاید آپ کو سن کر اس پہ ہنسی آئے، نون لیگ بھی اپوز کرے گی. آپ کو لگ رہا ہے ایسا؟ بیکاز جو باتیں ہم یہ سن رہے ہیں کہ جیسے آپ دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پہلی دفعہ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پہلی دفعہ مطلب آئی ایم ایف کا کوئی بندہ آ کے ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے، حالانکہ ہمارے تو کیئر ٹیکر سے پریزیڈنٹ بھی ورلڈ بینک سے آئے ہیں یار. تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہو رہی پولیٹیکلی. یہی تو لوگوں کا، دیکھو یہی تو لوگوں کا کانفیڈنس تھوڑا وہ رہا ہے کہ نئی بات نہیں ہو رہی. آئی ایگری کہ پرانی حکومتوں کی پالیسی جو ہے وہ اس میں پولیٹیکل ول نہیں تھی، لیکن یہ لوگ تو کہہ کے آئے تھے نا. آپ پھر جو پالیسیاں لے رہے ہیں اس کے بعد تو اب حوالہ نہ دینا کہ وہ نئے پاکستان میں وہی کہہ رہا ہوں نا. پھر تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہی تجربہ کرنے جا رہے ہیں، وہی تجربہ 25 دفعہ ناکام ہو چکا ہے. بالکل تجربہ کرنے جا رہے ہیں، وہی تجربہ کرنے جا رہے ہیں. تو پوچھ رہا ہوں کہ انہیں کیسے پھر نظر آ رہی ہے لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. نہیں بالکل ہے. دیکھیں اگر یہ سسٹین کرتے ہیں اس بات کو، دیکھیں آپ اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کر رہے تھے کہ کہاں پر ہیں. پرائیویٹائزیشن کی پروسیڈز یہ طے تھا فارمولا کہ یہ ڈیٹ ریٹائرمنٹ میں جائیں گے، لیکن وہ نہیں گئیں. تو یہ سارا اگر جو اسٹیپس لیتے ہیں آپ، اگر اسٹرکچر کو اپنے صحیح کرنے کے لیے، لیکن اگر بعد میں ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ ساری. لیکن یہ تو اگر کی بات ہوئی نا، مطلب آپ جو پرائیویٹائزیشن کی بات کریں وہ پروسیس شروع تو نہیں ہوا. سسٹین کرتے ہیں چیزوں کو. ابھی پرائیویٹائزیشن تو چلے بات کی بات ہے، لیکن یہ جو میئرز لیے ہیں انہوں نے روپی ڈیویلیوشن کے اور جو ٹیکس ریفارمز کے یا ایمنسٹی اسکیم کے بھی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں اچھے طریقے سے. نہیں دیکھیں آپ سے میں اگری کرتا ہوں، مسئلہ اس میں صرف یہ ہے کہ ڈی ویلیویشن آپ کریں، بالکل کریں، لیکن پھر کمیٹی ٹو کنٹرول ڈی ویلیویشن کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بڑی کاسمیٹک چیز ہے. اچھا سیکنڈلی آپ نے کیا چیز مینشن کی تھی ڈی ویلیویشن کے بعد؟ ٹیکس ریفارمز. ٹیکس آپ نے بات کی تھی ایمنسٹی کی. جو پچھلے سال ایک ایمنسٹی ہوئی تھی، آپ نے دوبارہ ایک ایمنسٹی کی ہے. اگر ایمنسٹی کے ساتھ آپ ٹیکس نیٹ کو انکریز نہیں کریں گے تو پھر یہ بھی اسٹرکچرل ریفارم نہیں ہوا. دیکھیے یہ بھی ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی ایک بڈ ہے ایک طریقے سے، کیونکہ دیکھیے آپ کی جو اکانومی ہے، بعض انڈیپینڈنٹ اکانومیز کہتے ہیں 70% پیرالل اکانومی ہے. تو اگر آپ امیجیٹلی اگر کوئی چیز کو لے کر آنا چاہتے ہیں ریگولر اکانومی میں، تو یہ ایمنسٹی اسکیم ایک اس کا ایک بڑا. کتنی ایمنسٹی اسکیمز ہوئی ہیں ہمارے؟ لیکن یہ جی پہلے ہو چکی ہے، لیکن یہ ظاہر ہے ابھی کوئی اپوز نہیں کر رہا زیادہ اس کو. نواز شریف کو ان کی اپنی ٹویٹس ہی اپوز کر رہی ہیں، اپنی پرانی ٹویٹس ہی اپوز کر رہی ہیں. بہرحال وقفہ لے لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آتے ہیں. تو جو HIV کے کیسز بڑھ رہے ہیں ان پر بھی بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. 2 دن پہلے میں متعدی امراض کی ایک بڑی معروف اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر نسیم صلاح الدین، ان کا ڈان میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا. اس سے مجھے پتہ چلا کہ پاکستان جو ہے وہ ہیپیٹائٹس B, C اور HIV سے جو سب سے زیادہ متاثر ممالک ہیں اس وقت، ان میں شامل ہے. اور پاکستان کے کئی علاقوں میں ہیپیٹائٹس سے 25% تک آبادی بھی متاثر ہے، جس میں سندھ اور بلوچستان کے بہت سے علاقے شامل ہیں. AFP کی جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے اس میں نے پڑھا کہ 2017 میں پاکستان میں HIV کے نئے 20,000 کیسز دریافت ہوئے. اور اقوام متحدہ کے مطابق اس وقت ایشیا میں HIV جن ممالک میں تیزی سے پھیل رہا ہے، فلپین کے بعد پاکستان اس وقت دوسرے نمبر پہ ہے. یہ تو ہو گئی مجموعی صورتحال. اگر انڈیویجولی دیکھا جائے تو سندھ میں 2016 میں خبر آئی تھی کہ چانڈ کا میڈیکل ہاسپٹل میں ڈائلسس کی مشینوں کے ذریعے HIV کے کیسز
پھیلنے شروع ہوئے, کوئی تحقیقات بھی ہوئی تھی, پھر اس کے بعد رپورٹ غدر بود ہو گئی. ابھی کوئی 1 مہینہ پہلے دوبارہ لاڑکانہ سے ایک خبر آئی کہ ایک ڈاکٹر مبینہ طور پہ ایڈز پھیلاتے ہوئے, عوامی زبان میں ایڈز پھیلاتے ہوئے وہ پکڑا گیا. اچھا, اس کے بعد ظاہر ہے میڈیا وہاں پہنچ گیا, سارا فوکس شروع ہو گیا, تو پتہ یہ چلا کہ وہ تو صرف ایک ورق تھا. جو 6 انفیکٹڈ بچوں کی خبر آئی تھی, جب گہرائی میں جانے لگے اور پھرتیاں دکھانے لگی حکومت سندھ, محکمہ صحت, اور اسکریننگ وغیرہ شروع ہوئی, تو آج تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو لاڑکانہ میں جو ایپک سینٹر ہے وہ رتو ڈیرو بتایا جاتا ہے, جہاں 24 کے لگ بھگ جو کیسز ہیں وہ کنفرم ہوئے ہیں HIV پازیٹیو کی. اور اس میں المناک بات یہ ہے کہ 2 سے 5 برس تک کے بچوں کی تعداد 80% کے لگ بھگ ہے. اس کے علاوہ شکارپور سے بھی خبریں آ رہی ہیں, وہاں بھی اسکریننگ شروع ہو گئی ہے. ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹ ہے لاڑکانہ کا. تربت جو بلوچستان میں بہت دور ہے, وہاں سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پچھلے ماہ وہاں 107 HIV پازیٹیو کیسز دریافت ہوئے تھے, اور اس ماہ 310 ہوئے ہیں. تو یہ جو اچانک سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے, اس نے, اشرف خان آپ اسی وجہ سے شاید گئے ہوں گے لاڑکانہ, تو آپ بتائیے کہ یہ تو خبریں تو آ رہی ہیں, آپ نے اپنے طور پہ وہاں جو 2 دن گزارے ان کا ذرا حال دیجیے. جی بالکل. اچھا سر, یہ جو آپ نے بات کی کہ رتو ڈیرو میں یا تربت میں یا شکارپور میں, یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں پر بھی آپ اسکریننگ شروع کر دیں, یا کراچی میں بالکل سول میں, یہی حال نکلے گا. یہی حال, یہ ابھی تک چیزیں چھپی ہوئی تھی. بالکل جی. یہ ایک ڈاکٹر تھے وہاں پہ رتو ڈیرو میں, اتفاقاً انہوں نے کچھ بچوں کے ٹیسٹ کروا لیے, اور انہوں نے بتایا وہاں پہ میڈیا کو کہ یہ 15 بچے انفیکٹڈ تھے HIV سے. اس کے بعد یہ ساری چیزیں شروع ہو گئیں. وہاں پر جو صورتحال ہے, وہاں رتو ڈیرو ہاسپٹل میں یہ کیمپ لگایا گیا, جہاں پہ 4-5 کمرے, ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ہے, تعلقہ ہاسپٹل. وہاں پہ سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام جو ہے اس کے ڈاکٹر سکندر میمن ہیں, بڑے بھلے آدمی ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب انہوں نے جو ہے ہیلتھ منسٹر کے اور ہیلتھ سیکرٹری کے حکم پہ وہاں پہ ایک کیمپ لگا دیا ہے. اور وہ سارا وہ بڑا اچھا کام کر رہے تھے. وہاں پہ والنٹیئرس بھی ہیں, اور دوسرے PPIH جو بیسک ہیلتھ سینٹر ہیں, وہاں سے بھی ڈاکٹرس انہوں نے منگا لیے, اور لوگ بہت بے تحاشا وہاں پہ لوگ آ رہے تھے, اور خواتین اس میں. ایک بات میں وہاں پہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان خواتین کو جو بظاہر ولیجر ہیں اور بڑی, لیکن ان کو اس بات کی اویئرنیس تھی کہ سرنج سے بیماریاں پھیلتی ہیں. HIV کا انہوں نے نہیں پتا تھا, لیکن بیماریوں کا لیکن انہیں یہ پتا تھا. اور انہوں نے کئی خواتین نے, میں ان کے گاؤں بھی گیا, اور وہ بڑی بے بسی کی حالت میں اپنے بچوں کو لے کے جو ہے میرے پاس آ گئیں کہ وہ شاید میں ان کا کوئی مداوع کر سکوں, لیکن ظاہر ہے وہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن وہ ہر طرح سے بے بس تھیں. اور وہ ڈاکٹر جو مجھے نہیں پتا کہ وہ واقعی جو ہے اس کا ذمہ دار ہے یا نہیں ہے, لیکن زیادہ تر خواتین جو اپنی بچوں کے حوالے سے پریشان تھیں, اس ڈاکٹر کو مورد الزام ٹھہرا رہی تھی کہ وہ ان کو جب بھی وہ انجیکشن لگاتا تھا دھو کے یا کچھ اس طرح سے, اور ہم جو لے کے جاتے تھے وہ پھینک دیتا تھا. بعد میں ڈاکٹر سے بھی ملا ہوں, وہ جو ایک تھانے میں لاک اپ میں موجود ہیں, اور ان سے بھی بات ہوئی, تو ظاہر ہے انہوں نے تو اس بات سے انکار کیا. لیکن انکار اس طرح سے کیا کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی لوگ الزام لگا رہے ہیں آپ کے اوپر, تو کیا یہ, تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیا آپ کو لگتا ہے میں ایسے کر سکتا ہوں؟ تو میں کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا کہ میں. پھر اسی طرح سے ان کے اوپر یہ بھی الزام لگائے جا رہے ہیں کہ وہ ڈپریشن کے مریض ہیں. تو یہ بھی سوال انہوں نے مجھ سے کیا کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ میں ڈپریشن, کیا میں آپ کو لگتا ہوں کہ میں ڈپریشن کا, تو اس پہ بھی میں کوئی جواب نہیں دے سکتا. یہ سوال تو میں ظاہر ہے ان سے پوچھ سکتا تھا کہ میں لگتا ہوں کہ میں ڈپریشن. اینی وے, تو وہ اچھا ان کو ایک, انہوں نے مجھے رپورٹ بھی دکھائی ڈاکٹر نے کہ وہ HIV نیگیٹو ہیں, اور یہ ٹیسٹ ان کا یہاں AO کلینک میں ہوا تھا. اچھا, میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی ہے HIV کی ٹیسٹ کی, تو یہ پتہ چلا کہ ان کی ٹانگ ایک ایمپیوٹ ہوئی تھی کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, اس وقت یہ ٹیسٹ کروائے تھے. لیکن ابھی جب ان کے ٹیسٹ کروائے گئے ہیں تو سورسز کے مطابق وہ یہ ہے کہ
وہ HIV پازیٹیو ہیں. اچھا لیکن سر اس میں ایک چیز کلیئر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک تصور پیدا کیا گیا ہے کہ یہ جو بات تھی نا کہ خود بھی HIV پازیٹیو ہیں اور باقیوں کو بھی کر رہے ہیں کہ جان بوجھ کے کیا اپنے خون کے ٹیکے لوگوں کو لگا رہے, ایسا نہیں تھا. وہ یوز سرنجیں استعمال کر رہے تھے. نہیں, ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے بلڈ کو انفیوز کر رہے تھے, وہ بلکہ یہ پریکٹس لیکن وہ لاپرواہی برت رہے تھے. اچھا یہ نسیم صلاح الدین کا جو ہے مضمون, اس سے مجھے سمجھ میں آیا کہ لاڑکانہ یا اس طرح کے جو باقی علاقے یہ گڑھ کیوں ہے, یہ چین کیسے بنی. ٹھیک ہے, وہ یہ کہتی ہیں کہ لاڑکانہ میں 27% جو منشیات کے عادی افراد ہیں وہ آلریڈی HIV سے متاثر ہیں, انجیکٹیبل ڈرگز. اچھا وہ سرنجیں استعمال کرتے ہیں ڈرگز کے لیے, وہ پروفیشنل بلڈ ڈونرز ہیں, ان کی اسکریننگ جو ہے وہ غیر قانونی بلڈ ٹیسٹنگ لیبز میں جو آس پاس ہیں وہ غیر معیاری کٹس کے ذریعے ہوتی ہیں, لہٰذا وہ کاغذ پہ کلیئر ہو جاتے ہیں اور پھر کمرشل پرائیویٹ بلڈ بینکس کو اپنا خون فروخت کرتے ہیں, پھر یہ مریضوں کو ٹرانسفیوژن اس کا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ خاموشی کے ساتھ موت کا کھیل چل رہا ہے. بالکل, یہ دیکھیں یہ سارا تو ٹریڈیشنل ویز ہیں جو ٹرانسمٹ کرتے ہیں HIV یا ایڈس کو آگے ٹرانسمٹ کرتے ہیں. یہ جو فوکس ہماری جو پاپولیشن ہے, جو IV ڈرگ یوزرز ہیں وہ ہیں, یا سیکس ورکرز ہیں وہ ہیں, لیکن یہ اسٹرینجلی یہ جو بچے جو ہیں ان کے پیرنٹس کو HIV پازیٹیو نہیں ہے, یہ تو ظاہر ہے ان کی یا تو بلڈ ٹرانسفیوژن سے جو انہوں نے کہا, اکثر لوگوں نے بتایا کہ کبھی ہوا نہیں ہے, ان کو انجیکشن تو لگے ہیں لیکن بلڈ ٹرانسفیوژن نہیں ہوا. تو انجیکشن کی وجہ سے ہی ہوگا نا. جی انجیکشن کی وجہ سے. اچھا ایک وقفہ لیتے ہیں, آپ بات کاٹ رہا ہوں, ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر گزار دیں گے. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے HIV کے بارے میں. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ ظاہر ہے کہ وہاں پہ کافی ٹائم گزار کر آئے ہیں, علاقہ دیکھ کر آئے ہیں, لوگوں سے بھی آپ کی باتیں ہوئی ہیں. بنیادی مسئلہ یہ چیز کلیئر ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کہا انلیگل بلڈ بینکس, سرنجز کا دوبارہ استعمال, بار بار استعمال ہونا, انسپیکشن کا نظام غائب ہے, جواب دہی کا نظام غائب ہے. یہ جو انسپیکشن کا نظام ہے, ہاں, اور یہ جو آپ ابھی وہ پچھلی دفعہ ہم نے سنا تھا نا اینٹی کویکری ٹیم کا, پہلی دفعہ ہم نے نام ان چیز کا سنا ہے اور شاید پہلی دفعہ یہ چیز آئی ہے اور 2 ہفتوں کے بعد غائب ہو جائے گی. میں تمہارے اس میں بات میں ایڈیشنل ویلیو کر دوں. انہی کی سٹوری کے مطابق US8 کے فگرز ہیں کہ 6 لاکھ کے لگ بھگ عطائی اس وقت پاکستان میں ہیں, اور ان میں سے سندھ میں 2,70,000 ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا بڑا گیپ ہے ہیلتھ سیکٹر میں کہ اس کو عطائی فیل کر رہے ہیں یہ چیز. اچھا اب ان کو ریگولیٹ کرنا, کیونکہ ہمیشہ ہم یہ سنتے ہیں نا کہ جی, اور اگین ہم لاڑکانہ پہ بات کیوں فوکس کرتے ہیں, کیونکہ یہ پاکستان کے ایک پولیٹیکل کیپٹل ہے. ٹھیک ہے, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, رائٹ. ان کا گڑھ ہے, ان کا مرکز ہے. کتنے اربوں کروڑوں کا کام ہوگا یہ اگر اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرے؟ آپ کو پوری فوج کی ضرورت ہے یا یہ ہو سکتا ہے؟ مجھے آئیڈیا نہیں ہے کتنے اربوں کا کام ہوگا, لیکن یہ بہرحال جو ہمارا ایک جو سسٹم چلا آ رہا ہے, جو امپیونٹی چیزوں کو حاصل ہے, وہ یہ بھی اسی کا ایک ریفلیکشن ہے کہ ہمارا ہیلتھ سیکٹر جہاں پہ صرف 1-2% ہم جو اپنے ریسورسز کا خرچ کرتے ہیں. تو پھر دوسرا یہ کہ ول, اگین وہی بات آتی ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو کریں گے. ہمارے یہاں پر بھی شہر میں, جناح میں بھی, سول میں بھی جو ڈسپوزل ہے اس کا, جو میڈیکل جو ویسٹ کا یا سرنجز کا, وہ بھی پراپر نہیں ہے. تو اس کو ری یوز کیا جاتا ہے, ری سائیکلنگ ہوتی ہے اور دوبارہ پیک ہو کے وہ بازار میں آ جاتی ہیں. تو یہ بہت ہی ایک اسٹرانگ قسم کی اس پہ کیمپین جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ریگولیشن. اچھا 94 میں یہ کیمپین کرنا کتنا مشکل کام ہے, میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں. 94 سے ہوئی ہیں یہ کیمپین, یہ صرف پرائرٹی کی بات ہے. 1994 میں ایڈز کنٹرول پروگرام جو اسٹیبلش ہوا سندھ میں نے BBC کے لیے ایک سیریز کی, ایگزیکٹلی یہی گفتگو جو ہم 2019 میں کر رہے ہیں نا, 94 میں یہی گفتگو ہو رہی تھی. اچھا, اور کئی سال تک پاکستان میں جو HIV پازیٹیو تھے وہ 40,000 لوگ رہے تقریباً 10 سال میں. مطلب ہر رپورٹ میں اب جا کے کہیں 1,65,000 ہوئے ہیں, اور یہ کہ مسائل 94 میں بھی وہی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگلے 1.5 ہفتے میں سندھ میں HIV کی جو ایپیڈیمک ہے یہ ٹوٹل ختم ہو جائے گی, 0%. پوچھئے کیسے؟
جیسے ہی کیمرے ہٹیں گے ہاں ایپیڈیمک ختم. بالکل. ویری گڈ پوائنٹ. آپ کی فیصل میمن صاحب سے بات ہوئی ہوگی ڈیٹیل میں, جو سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام کے سکندر میمن, سوری, تو انہوں نے کچھ بتایا کہ گوئنگ فارورڈ, ظاہر ہے یہ تو اب ہو گئے, ایک گوئنگ فارورڈ پریونشن کے لیے کیا کر رہے ہیں, کچھ کاسمیٹک ہیلتھ سیکریٹری کے حکم پہ انہوں نے کیمپ تو لگا دیا ہے. یہی جو ہے چونکہ 94 سے یہ سیٹ اپ ہوا ہے اور وہ انہوں نے جا کے صرف کیمپ لگا دیا اور اسکریننگ کر رہے ہیں. تو روک تھام ظاہر ہے ان کا کام ہے, لیکن یہ کہ اس تمام اسنا میں تمام سالوں میں وہ کیا سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام کیا کرتا رہا, یہ ظاہر ایک بڑا سوال ہے, اور آئندہ وہ کیا کریں گے. لیکن ان کا زیادہ فوکس یہ تھا کہ ابھی وہ اسکریننگ کر رہے تھے, اور مجھے نہیں لگتا, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھئی HIV جو ہے چونکہ ایڈز نہیں ہوتی تو اتنی خطرناک بات نہیں ہے. کیا بات ہے یار, تو انہوں نے بتایا, اور یہ بھی کہ اس کا علاج بھی جو ہے اب ہو گیا ہے, اور میڈیسن, حالانکہ میڈیسن ان کی لاکھوں روپے پر سال جو ہے ریٹرو وائرل میڈیسنز کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تو وہ ان کا خیال تھا کہ میڈیسن بھی ہیں تو یہ کوئی ایسے وہ جو ہے کنٹرول ہو جائے گا, کوئی اتنی اس میں بڑی بات نہیں ہے. تو اس کا نام ان کا میلنڈا بل گیٹس فاؤنڈیشن سے بھی رابطہ تو ہوگا. نہیں, وہ صرف پولیو پہ آتے ہیں. یہ ہوگا کہ وہ کچھ کسی نہ کسی کو کانٹیکٹ کریں گے, یہ ہوگا کہ وہ فنڈنگ پکڑ لیں گے, بڑے خوبصورت بینرز لگیں گے, سیمینارز ہوں گے 5 اسٹار ہوٹلز میں. اور جہاں تک سیاست کی بات ہے نا, اب دیکھیں یہ اتنا خوفناک اب سامنے آ رہی ہیں خبریں کہ ہر پاکستانی شہری کی اسکریننگ کی ضروری ہے, ہر پاکستانی شہری. ہاں, لیکن ایک چیز ہے بدقسمتی سے, ہم شروع میں ہم کیا بات کر رہے تھے نا ڈالر کی, اور اس پہ جو سیاست کی جا رہی ہے, یہ آپ کے ایکچوئل ایشوز. ڈالر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, ہاں, IMF آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. سب کو پتا تھا آپ نے IMF کے پاس جانا ہے. اچھا, اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوگی. ہاں, اور یہ سب کو سوٹ کرتا ہے, یہ سب کو سوٹ کرتا ہے, یہ تمام سیاست پارٹیوں کو سوٹ کرتا ہے. اس پر ڈیبیٹ نہیں ہوگی. ڈیبیٹ کیا ہوگی, ہائے تم لوگوں نے IMF کو بیچ دیا ملک, ہائے تم لوگوں نے ڈالر کو اوپر چھوڑ دیا. اچھا, پیپلز پارٹی بھی خوش کیونکہ جیسے آپ نے کہا یہاں سے کیمرے ہٹ جائیں گے. نون لیگ بھی خوش کیونکہ یہ سوال کوئی نہیں پوچھے گا کہ یار کوئی پورے پاکستان میں ایک کوئی ایسا ہسپتال نہیں ہے جہاں پر ایک کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جہاں پر نواز شریف صاحب کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی. PTI چلے تھوڑی سی ڈیفینسو پر ہوگی, لیکن وہاں پر بھی کیا ہوگا کہ مراد سعید کو کہہ دیں گے کہ یار تو اس کو کوئی گالی دے دے, تاکہ پہلے 4 ہیڈ لائن تیل کے کنویں کا تازہ ترین حال بتا دیں. مزے کی بات ہے کہ جو ڈاکٹر عذرا پچوہو ہیں, جب وہ گئی وہاں پہ رتو ڈیروں میں, انہیں بھی جا کے کہا اتنا ہر جگہ ہوتا ہے یار, پنجاب میں بھی ہے. انہوں نے, ہاں جی, انہوں نے تو اسمبلی میں بھی یہ بیان دیا کہ اس کو جو ہے پینک نہ پھیلائی جائے اور اس طرح کی خبریں. اچھا, جیسے تھر کے میں بچے مر رہے تھے تو تب بھی یہی کہا, ہر جگہ مرتے ہیں, ہر جگہ مرتے ہیں. آپ لوگ پتہ نہیں کیوں ڈرامہ بنا لیتے ہیں. اس اپروچ کے ساتھ ظاہر ہے آپ چیزوں کو کیسے کنٹرول کریں گے, کیا پالیسی بنائیں گے, کس طرح سے چیزوں کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی فارمولہ ہے, 2 ہفتے میں کنٹرول ہو جائے گی. سر, یہ میں ایک چیز جو اب شاید آپ کا پروگرام ختم ہونے جا رہا ہے, یہ اسٹیٹسٹک وغیرہ تو ہم نے بتا دی, وہاں پہ آپ گراؤنڈ پہ جا کے دیکھیں جو لوگوں کے ساتھ اصل ٹریجڈی ہو رہی ہے. میری ایک ماں سے بات ہوئی ایک قریبی گاؤں میں, تو وہ کہنے لگی روتے ہوئے, جو میں نے اپنی اسٹوری میں بھی لکھا ہوا ہے, کہ میری بچی اس کے ساتھ کوئی اب نہیں کھیلے گا, اور جب یہ بڑی ہوگی تو اس کے ساتھ شادی کون کرے گا. بالکل, یہ اس طرح کے سارے کیسز جو ہے. لیکن اب شو کا وقت ختم ہوا ہے, میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے مسئلے مسائل نہیں ہیں. ہمارا مسئلہ ہے IMF اور ڈالر, ہمارا مسئلہ ہے IMF, اور ابھی آپ کو زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ عید کے بعد جب اپوزیشن کا احتجاج شروع ہو جائے گا, آپ کی 8 ہیڈ لائنس یہی ہوں گی, اور ہیلتھ اور ایجوکیشن کے مسائل تب تک حل ہو چکے ہوں. بالکل, انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی جی, اب ہم کل ملیں گے. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.